नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस हैदराबाद न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। हमारे यूट्यूब चैनल पीस हैदराबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ताज़ा खबर ये है, नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस हैदराबाद न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। हमारे यूट्यूब चैनल पीस हैदराबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ताज़ा खबर ये है, मौलाना अहसन अल उमूमी साहब खतीब शाही मस्जिद बागम्मा से गुजारिश करता हूं कि वक्त का ख्याल करते हुए मुखातिब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिक सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, मशाइख़ीन इज़्ज़ाम और मेहमानान ख़ुसूसी, अज़ीज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये इजलास अपनी नौइयत का इंतहाई अहम तरीन इजलास है। सरजमीन दक्कन, सरजमीन हैदराबाद पर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में मुनक़िद किए जाने वाले इजलासों में ये अव्वलीन इजलास की हैसियत रखता है। और मैं इस वक्त हमारे दिल्ली के आए हुए मेहमानान ख़ुसूसी का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूं कि वो शहर हैदराबाद में अपने इस इजलास के इनेकाद का एहतमाम फरमाया। आइए मेहमानों का इस्तकबाल मैं भी आपका साथ देता हूं और ये महसूस हो कि हमारे मेहमान हैदराबाद दक्कन आए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं मोहतरम अमूमी साहब से अदबन इल्तिमास करता हूं कि ज़हमत के लिए माफी, आप मुखातिब फरमाएं। मुहतरम हाज़रीन किराम, आपको मेहमानान ख़ुसूसी को समाअत फरमाना है जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए हैं। जॉइंट पार्लियामेंटेरियन कमेटी के जो मेंबरान हैं और हमारे बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबकी निगरानी फरमा रहे हैं। बुनियादी और ज़रूरी बातें तो आप इन मेहमानान ख़ुसूसी से समाअत फरमाएंगे। मैं बिल्कुल मुख्तसर तौर पर 5 मिनट में अपनी बात को
اور بہت اہم بات خاص طور پر حیدرآباد دکن کے رہنے والوں سے اپنی بات کر کر یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ بات آئندہ آنے والے تمام مہمانوں کی بات کا مقدمہ ہوگی، اس لیے کہ میں سن رہا ہوں مجھ سے پہلے جو حضرات آپ کے سامنے مخاطب فرمائے، اور اس کے علاوہ آج تک وقف بورڈ پر اور وقف کے اس بل کے اوپر جتنی قانونی گفتگو ہوتی ہے، ہماری عوام الناس اکثر اس کو دلچسپی سے نہیں سن رہی ہے۔ اور میں خود جب اس جلسے کا سوشل میڈیا پہ اعلان کیا تو کم و بیش مختلف چینلز کے اوپر 1 لاکھ لوگوں نے اسے دیکھا ہے، لیکن اس کے نیچے جو کمنٹس میں نے پڑھا ہے وہ کمنٹس آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقف بل سے آج تک، وقف بورڈ سے آج تک ہمیں فائدہ کیا ہوا، وقف بورڈ سے غریبوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے، وقف بورڈ سے فلاں کو کیا فائدہ ہوا، امیر عمرہ وقف بورڈ کی زمینوں پہ قابض ہے، یہ فلاں فلاں فلاں۔ اس کے اندر بہت سارے یوٹیوب پر چینلز پر آ کر غیر ذمہ داری سے گفتگو کرنے والوں کا بھی اس میں حصہ ہے کہ لوگوں کو غلط فہمیوں میں لا رہے ہیں۔ واضح طور پہ آپ بات سن لے، سب سے پہلے 2 لفظوں میں بات کر دوں کہ وقف کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں، ایک زمین وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی بیوی کو دیتے ہیں، ایک زمین وہ ہوتی ہے جو اپنے کاروبار کو دیتے ہیں۔ وقف کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو چاہے کوئی بھی انسان ہو وہ اللہ رب العزت کے لیے اپنی زمین کو دے دیتا ہے، تو وہ زمین کو وقف کہتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کو وراثت میں زمین چھوڑتے ہیں یا تحفہ دیتے ہیں، ایسے ہی یہ پوری دنیا کا ہر مذہب والا جس کو بھی وہ اپنا خدا مانتا ہے، پرماتما مانتا ہے، وہ اپنے جائیداد کا ایک حصہ اپنے خدا کو، اپنے پرماتما کو وہ دان کرتا ہے، دے دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس وقف بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو زمین ہمارے بڑے، ہمارے آبا و اجداد جو زمین بڑوں یعنی اللہ کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ اس کے لیے جو بورڈ بنایا گیا وہ بورڈ اس کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے۔ ہمارے پاس یہ خیال ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقف بورڈ کوئی اس کا مالک ہوتا ہے۔ وقف بورڈ مالک نہیں، اللہ کو دی ہوئی زمین کا محافظ ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، کسٹوڈین ہوتا ہے۔ یہ وقف کی زمین کا نہ خود واقف بھی مالک نہیں ہوتا، متولی بھی مالک نہیں ہوتا، وقف بورڈ بھی مالک نہیں ہوتا، اس کے کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا صرف اللہ رب العزت مالک ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بار بار آپ کی طرف سے سوال ہونا کہ بھئی اس کی حفاظت کی بات کر کے کیا فائدہ، یہ حفاظت ہو کے کیا فائدہ، اس سے ہم کو کیا فائدہ مل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری ذہن کی اور ہماری سطحی ذہن کی علامت ہے، ہم یہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد ہمارے پاس سے لی گئی، وہاں پر رام مندر بنا دی گئی۔ یہ بابری مسجد کا قضیہ شروع ہو کر 75 سال ہوئے ہمارے پاس سے زمین لینے کے لیے، بڑی کوششیں کی گئی، اس کے اوپر مورتی رکھی گئی، لاک ڈالا گیا، مختلف مرحلوں سے یہ گزر کر آخر کار عدالت سے فیصلہ آنے کے بعد بھی عدالت یہ بات کو مانتی ہے کہ یہ ہم آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں، زمین تو مسلمانوں ہی کی ہے، زمین کے حق میں کبھی بھی یعنی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہماری نہیں ہے۔ ایک مسجد کو لینے کے لیے 75 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے، اور یہ وقف قانون کی مضبوطی ہے، اور یہ آپ کے وقف قانون ہے جو آپ کو جکڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے صرف یعنی آپ وقف کے اوپن لینڈز کو نہ دیکھیں، مسجدیں پوری وقف ہوتی ہیں، مدرسے پورے وقف ہوتے ہیں، قبرستان پورے وقف ہوتے ہیں، عاشور خانے پورے وقف ہوتے ہیں، یہ پورے وقف جائیدادیں ہیں۔ جب ہمارے گھروں کے درمیان کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم سینہ تان کے اپنے قبرستان میں لے جا کر کے تدفین کرتے ہیں،
تدفین کی کسی کو اجازت اگر مقامی قبرستان میں نہیں دی جاتی تو ہم وقف بورڈ سے شکایت کرتے ہیں، میڈیا میں آ کر کے کہتے ہیں کہ ہماری زمین ہے، وقف کی زمین ہے، تدفین کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ مسجدیں وقف ہے، اس کے اندر کسی کی اجارہ داری نہیں، وہاں پر جا کے سب نماز پڑھ سکتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں۔ وقف ترمیمی ایکٹ میں فرق آنے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اوپن لینڈز میں فرق آئے گا، اس کے متعلق تو یہ ذمہ دار حضرات کہیں گے۔ میں ایک نارمل بات آپ لوگوں سے تعلق رکھنے والی کہتا ہوں، آپ کو قبرستانوں میں دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ آئندہ 50 سال کے بعد یہ کہیں گے کہ تم مسلمان ہو، دفن ہونے کی ضرورت نہیں، ہندوؤں کی طرح جلا دیا کرو، زمین کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی زمین قبرستانوں کے لیے، یہ قبرستان کی زمین ہمارے بڑوں نے وقف کی ہے، اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری جاگیر ہے۔ ہم بڑے بڑے ایکڑوں کے قبرستانوں میں تدفین ہوتی ہے، ہم محفوظ ہیں۔ ہمارے مدرسے ایکڑوں پر ہے، یہ وقف ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ محفوظ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مادیت پرستی کا سوال ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے پڑھو تو پڑھ رہے ہیں، کل پوچھئے میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں، مجھے کیا فائدہ؟ میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ؟ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے۔ فائدہ اور نقصان آخرت میں ملنے والا ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم خداوندی کی حفاظت فرض ہے، ایسے ہی اللہ کے نام پہ وقف کی ہوئی چیز کی حفاظت بھی فرض ہے۔ میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ نعرے لگائیں، لیکن میرے سامنے چٹھی آ گئی ہے کہ میری بات ختم کرنا ہے، وقت کم ہے، آپ سن لیں آخری بات۔ ہاں، حالات ایسے ہیں، وقف بورڈوں کے اندر بہت سارے مقامات پر خرد برد ہوتا ہے، وہاں پر زمینیں جا رہی ہیں، لیکن جتنی زمینیں آج تک قبضہ ہوئی ہے وہ اللیگل ہے۔ آج نہیں تو کل جس طریقے سے آج ایف ٹی ایل کے زمینوں کے اوپر، بفر زون کی زمینوں کے اوپر جنہوں نے انلیگل کنسٹرکشن کیا، کوئی حکمراں آئے گا تو اس وقت اس کے اوپر کا انلیگل کنسٹرکشن برخاست ہوگا۔ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ وقف کی جائیداد وقف کی ہے، وہ دوسروں کے قابضین کو کبھی ہٹا سکے گا۔ ہم میں دم نہیں، ہماری اولاد آ کر کے وہ کام کرے گی، وہ انلیگل ہے، چاہے اس میں کتنی ہی عمارتیں بن جائیں۔ اگر یہ ترمیم ہو جائے تو جتنے انلیگل چیزیں ہیں یہ پورے لیگل ہو جائے گی، اور ایک نہیں آپ کے سینکڑوں مسجدیں، مدرسے، قبرستان یہ جھک کے زد میں آئیں گے۔ آپ نہ سمجھیں یہ ہمارا تشخص ہے، یہ دماغ میں جو بیٹھا ہوا ہے پیسے والے قابضین وقف لینڈ گرابر سے، ارے یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ ہمارے درمیان کی لڑائی لڑ لیں گے۔ وقف کے نام پر اٹھ کے ٹھہریے تو صحیح، یہ لوگ دلی سے آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ بیٹھ کر کے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، یہ لوگ پارلیمنٹرین کمیٹی میں ٹھہر کر کے یہ جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کیا ٹف کام لے کر کے اٹھے ہیں۔ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی ہمت کے ساتھ ان کے ساتھ ٹھہریں، اور پھر پورا ہندوستان جب ٹھہرتا ہے تو ضرور بے ضرور اس کا فرق ہوتا ہے۔ فیصلے عدالتوں میں بعد میں ہوتے ہیں، لوگوں کی زمین پہ پہلے ہوتے ہیں۔ جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت اگر ہے تو عوام کی طاقت ہے، آپ کی طاقت ہے۔ فیصلے آپ کے میدانوں میں اور آپ کے پاس ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔